अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज इमरान खान साहब कौमी असेंबली में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बोले और उसको अगर कल के साथ परसों जो उनकी तकरीर थी वो जोड़कर देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको याद होगा कि उन्होंने परसों ये बात कही थी अपने खिताब में, जो बजट से एक दिन पहले का खिताब था। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, और ये रिपोर्ट हुई अखबारों में, हमारे पास टीवी प्रोग्राम में लोग भी आए। पीटीआई के किसी मेंबर ने इसको डिनाई उस तरह नहीं किया। यहां पर हमारे पास अली अवान साहब भी मौजूद थे। आज भी मेरी बहुत से लोगों से बात हुई। आज भी जब इमरान खान साहब ने असेंबली में तकरीर शुरू की तो उन्होंने कहा कि जी एक बयान मंसूब हुआ मेरे से, और उसके बाद उन्होंने वो कुर्सी की कि कुर्सी आनी जानी है, और फिर -1 का जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा -1 के बाद, जरा वो सुन लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहा जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज, जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका। ये उन्होंने कुर्सी के बारे में कहा और शायद एक्सप्लेन किया आपने उस बयान को जो 2 से 3 दिन पहले आया था कि कुर्सी से घबराना नहीं चाहिए। साथ ही -1 का जिक्र भी आज वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से खुद देखने में आया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। ये -1 की बात कहां से आ रही है, इस पर जरा बात करते हैं। आज ऑपोजिशन की जानिब से असेंबली के बाहर एहतजाज किया गया। तमाम ऑपोजिशन वहां मौजूद थी। अगर ऑपोजिशन का आप देखें जो प्लेकार्ड्स थे, उसमें चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल चोर, ये सारे नारे दर्ज थे। लेकिन उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जी 160 वोट पड़े हैं बजट के हक में। क्या कहा उन्होंने, जरा ये भी सुनना है। 172 मेंबरान की पे अक्सरियत होती है कौमी असेंबली में, हुकूमत सिर्फ 160 वोट ले सकी। एतमाद हुकूमत खो चुकी है, अपने मेंबरान का, अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। आज हम चैलेंज करते हैं इमरान खान को, ये असेंबली में आए, एतमाद का वोट लेकर दिखाए। फारूक हबीब साहब, MNA तहरीक इंसाफ के बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ कराची से मौजूद है। जुबैर साहब आपका भी शुक्रिया। नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं जरा शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जरा उनसे तरीकाकार समझ लें। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शाहिद साहब, किस तरह, अभी ज़ाहिर वोट तो आपकी बात ठीक है कि 160 वोट पड़े हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि ऑपोजिशन को 119 वोट पड़े हैं। जहां हुकूमत के वोट, ज़ाहिर तरीके, अगर इत्मीनान का वोट लेना है तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी अक्सरियत साबित करनी है, ऑपोजिशन को कुछ नहीं करना उसमें। ये बात तो मुझे समझ में आती है। लेकिन बिलावल साहब ने आज फिर ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो इमरान खान अब काबिल कबूल नहीं है, उनकी जगह कोई आ जाए। क्या पीटीआई से भी कोई आ जाए तो आप लोगों को काबिल कबूल होगा? देखिए, मेरे काबिल कबूल होने से फर्क नहीं पड़ता। बात तो ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। और आप ये कल की बात देख लें कि 2 हफ्ते जोर लगा, कोविड-19 के मरीज भी लाए गए, लेकिन 160 वोट पड़े। ये हुकूमत के पास मौका होता है अपनी स्ट्रेंथ शो करने का। तो प्राइम मिनिस्टर तो अंडर प्रेशर हैं, वो तो आपको उनकी तकरीरों से नजर आ रहा है कि जो तकरीरें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर की हैं, वो दबाव में है। खुद कह रहे हैं कि मुझे -1 का कहा जा रहा है। कौन कह रहा है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा शाहिद साहब, मैं वैसे आपसे पूछना चाहता हूं ये, क्योंकि उन्होंने एक परसों कहा हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। आपने सुनी होगी वो तकरीर, बड़ी वाइडली रिपोर्ट हुई है 2 दिन पहले की। उसी के जवाब में आज उन्होंने कहा जी कुर्सी सब कुछ नहीं होती। क्या उसको बैलेंस कर रहे थे? वो बयान शायद ओवरडू कर गए, वो बयान के चॉइस कोई नहीं है। जाहिर है वो बयान किसके लिए था, वो किस जगह सुना जा रहा था, ये उसका जवाब खुद ही दे रहे हैं या आपको लगता है कि कोई प्रेशर है उनके ऊपर? देखिए, जवाब भी दे रहे हैं और यू टर्न भी है। वो बयान ये था, वो अपनी पार्टी को बता रहे थे कि भाई मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, -1 नहीं चलेगा। आपने भी सुना होगा कि 2 बड़े सीरियस उम्मीदवार थे कि वो रिप्लेस करेंगे इमरान खान को, और दोनों से असेंबली में तकरीरें भी करवाई गई। बताया गया कि यहाँ तक खड़े होकर तकरीर करें मेरे हक में, और तकरीरें की उन्होंने। तो प्राइम मिनिस्टर साहब किसी दबाव में है, वो परेशानी में है। हम उनके दबाव मजीद इजाफा नहीं करना चाहते।
لیکن آج ان کو ضرورت ہے کہ اسمبلی کے اجلاس میں اپنی اکثریت شو کریں. سر اگر انہوں نے کر دی, لیٹس پٹ اٹ دس وے, دیکھیں ان کو 172 ووٹ چاہیے نا, 180 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مائنس مینگل گروپ 180 ووٹ ہونے چاہیے, آن پیپر ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کے پاس ہوں گے. میں نے کل یہ بات کی ہے جو آپ بات کریں نا 160 ممبران کی, کل جو ایک دوست میرے ان سے بات ہو رہی تحریک انصاف کی, میں کہا جی آپ کے ووٹ شارٹ ہے, 160 ووٹ پڑے. انہوں نے کہا دیکھیں 4 نام انہوں نے گنا دیے, تمہارے سامنے اٹھ کے چلے گئے جب ہمیں پتا چل گیا کہ اپوزیشن کے نمبر بہت کم ہیں اس وجہ سے. اگر وہ 172 ووٹ لے لیتے ہیں شاہد صاحب, کیا پھر بھی آپ استعفیٰ مانگیں گے خان صاحب کا, یا اس کے بعد کہیں گے چلو اعتماد کا ووٹ تو لے لیا اب استعفیٰ بھی چاہیے؟ نہیں, عمران خان سے میں استعفیٰ نہیں مانگ رہا, سارا پاکستان مانگ رہا ہے. حکومت فیل ہو چکی ہے, حکومت نہیں چل رہی. حکومت 172 ووٹ لے لے تو بھی فرق نہیں پڑتا. تو پھر سر اعتماد کے ووٹ کی بات تو نہ کریں نا, آپ تو کہنا کہ حکومت جائے گھر. دیکھیں یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر اعتماد کا ووٹ لے لیں پھر تو وہ چلتے رہیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں. اعتماد کا ووٹ تو اس صورت میں کہا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ ناکام ہو گئے تو پھر اعتماد کے ووٹ کی تو بات ہی نہیں, آپ کہیں گھر جاؤ استعفیٰ, تو دیٹس دی اونلی ڈیمانڈ. میں نے تو صرف میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کا, عمران خان کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے. یہ اعتماد کا ووٹ لے لے پھر بھی اس کو جانا پڑے گا, کیونکہ حکومت نہیں چل رہی, ملک نہیں چل رہا, معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہر شخص پریشان ہے. اب عوام کو ایک موقع پھر دینا پڑے گا, کوئی اور چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. سو اعتماد کا ووٹ تو پھر irrelevant ہوا نا شاید بھائی؟ سر اعتماد کا ووٹ ریلیونٹ اس حوالے سے ہے کہ حکومت لگی رہی 2 ہفتے, ہر قسم کا زور لگایا, 160 ممبر آئے. یہ وقت تھا کہ جب حکومت کے بارے میں ہر قسم کی باتیں اتحادی چھوڑ کے بھاگ رہے, آپ شو کرتے کہ ہاں میرے میجورٹی ہے, لیکن میجورٹی سے بھی فرق نہیں پڑتا. حکومت تو ناکام کی ناکام ہے, میجورٹی ہو یا نہ ہو. حکومت تو ناکام ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, حکومت پرفارم نہیں کر رہی. آج آپ نے دیکھا کہ پورے یورپ نے ہمیں بین کر دیا ہے, اور وہ خط آپ پڑھیں وہ کیا لکھا ہے انہوں نے, ہماری ایئر لائنیں بین کر دی ہیں, ہماری سول ایویشن پہ انگلی اٹھا دی ہے. تو بہت ہر شعبے میں بڑے تشویشناک حالات ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ جو ایویشن والا خط تھا, خاص کر یہ جو پائلٹس کی وجہ سے ہوا, اب آج اس پہ بھی رسپونڈ کیا, لیکن میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. مجھے ایک آخری سوال کا جواب دے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا, ابھی میں چلا بھی دوں گا, میاں صاحب کو جب نکالا گیا انہوں نے وہ تمام وزراء اعظم جن کی جانے کی ذمہ داری بھی میاں صاحب کے سر تھی, یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو, انہوں نے بار بار ایک بات کہی کہ دیکھیں وزیر اعظموں کو 5 سال پورے کرنے نہیں دیتے, لوگوں کو گھر بھیج دیتے. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر بھی کر دیا جس کے وہ ذمہ دار بنے آخر میں. انہوں نے بے نظیر بھٹو کا کر دیا جس کے ڈائریکٹلی آپ سب ذمہ دار تھے ان کی حکومتیں گرانے پہ. آج پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں لیکن اس کے بعد کسی کو 5 سال پورے ساروں کو کرنے چاہیے. یہ ڈائیکاٹمی نہیں ہے آپ کے بیانات میں؟ دیکھیں یہ وزیر اعظم تو خود گھر جانا چاہتا ہے. جو وزیر اعظم کام نہ کرے, ملک معیشت تباہ کر دے, ملک کے ہر شعبے کو تباہ کر دے, جس کے وزراء کے حالات آپ دیکھ لیں. آپ صرف یہ گن لیں کہ کتنے سیکٹری اب تک تبدیل کیے گئے. آج بھی 3 بڑے محکموں کے 4 بڑے محکموں کے سیکٹری تبدیل ہو گئے. حکومت نہیں چل رہی, حکومت ناکام ہو چکی ہے. آپ شوگر سکینڈل دیکھ لیں, آپ گندم کا سکینڈل دیکھ لیں, آپ دوائیوں کے سکینڈل دیکھ لیں, آپ پیٹرول کا سکینڈل دیکھ لیں, ابھی اور بہت سے سکینڈل آ رہے ہیں. آپ جو حالت سرکولر ڈیٹ کی ہوئی ہے, 1 ٹریلین روپیہ سرکولر ڈیٹ میں بڑھ گیا اور وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں. یہ حکومت نہیں چل رہی, یہ سیدھی سی بات ہے. عوام تنگ ہے, آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ اسمبلی کو یا وزیر اعظم کو 5 سال پورے کرانے کی بات نہیں ہے. حکومت ناکام ہو چکی ہے, اس کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے, ان کو گھر جانا پڑے گا. سو فریش الیکشنز کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان. آج انہوں نے کہا, لیکن اب ان کا بیان سن کے فاروق حبیب صاحب جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت ناکام ہو چکی ہے. حکومت ناکام نہیں ہو چکی, اپوزیشن ناکام ہو چکی ہے. دیکھیں کتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں, آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. ہمیں کہتے ہیں جی اعتماد کا ووٹ لیں, اعتماد کا ووٹ لیں. یہ تو چیئرمین سینٹ کو اکثریت ہونے کے باوجود نہیں ہٹا سکے تھے. پچھلے سال بھی انہوں نے کوششیں کی, بجٹ کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں بات یہ ہے, نہیں میں معافی چاہتا ہوں, جس ملک میں سینٹ میں 60+ لوگ کھڑے ہو کر کے ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور ووٹ ان کو پکڑتے ہیں نا, وہ بھی ان کے ہی تھے نا. ناٹ اے گڈ ایگزامپل. چلیں ان کو ان کے خلاف کاروائی کرتے نا, وہ کر کے دکھا دیتے. نہیں کہ ہم نے تو اپنے 22 لوگ فارغ کیے تھے نا کے پی کے اسمبلی کے, ہم نے کر کے بھی دکھائے تھے. بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی کوششیں کی ہیں, یہ تو ہمیں شروع روز سے ناکامی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. آج ہمیں ناکامی کے سرٹیفکیٹس وہ دے رہے ہیں جن کے اپنے ذمہ مہنگی LNG کا جو ہے وہ معاہدہ ہے.
15 سال کا، جن کا آج بھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ کے ہمیں تانے سنا رہے ہیں. 480 ارب روپے انہوں نے ادا کیا تھا حکومت آتے ساتھ، 1200 کا یہ چھوڑ کے گئے تھے، 157 کا یہ گیس پہ چھوڑ کے تھے. نہیں 480 ادا کرنے کے باوجود وہ ادا ہوا ہی نہیں نا. وہ ان کا کلیم. بات یہ ہے کہ آج ہمیں اداروں کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. ہمیں آئے 20 مہینے ہوئے. کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دیں جس ادارے کو یہ ٹھیک کر کے گئے ہوں. زبیر صاحب اصل مسئلہ اور ہے کاشف صاحب، اصل مسئلہ وہ ہے جس کی طرف وزیر اعظم نے آج بھی آپ کا توجہ مبذول کروائی تھی. وہ یہ تھا کہ آج 5-7 لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کھایا پیا ہضم ہو گیا آپ لوگوں کا، جو ہے وہ ملکی خزانے کا لوٹا ہوا پیسے کا سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا. ایک پاکستان کی زبیر صاحب، ایک اب ذرا اپوزیشن کی طرف آتا ہوں، ایک تاریخ ہے ہماری استعفے مانگنے کی اور استعفے نہ ہونے کی. میں ذرا چھوٹا سا آپ سن لیں. یہ استعفے مانگنے کا گیلانی صاحب سے شروع ہوا، میاں صاحب کے دور میں چلا اور اب دوبارہ استعفے مانگے جا رہے ہیں. ذرا یہ بھی سن لیں اور اس کے بعد استعفے کا جب مانگنے پہ جواب کیا دیا جاتا تھا وہ بھی سن لیں. اس کے بعد ذرا آگے چلتے. جب تک میں زندہ ہوں میں ادھر سے جانے نہیں لگا جب تک نواز شریف استعفا نہیں دیتا. ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں؟ یہ منہ اور مسعود کی دال. ہم آج سارے یہاں جمع ہوں گے، ہم فیصلہ کریں گے. اگر اس نے شام تک نہ ریزگنیشن دیا ایک اور لائحہ طے ہوگا. روز صبح اٹھتے ہیں، یہ اٹھنے کے ساتھ ہی استعفوں کی بھیک مانگتے ہیں. بھیک میں خدا کے واسطے نواز شریف استعفا دے دو، اللہ کے واسطے نواز شریف استعفا دے دو. جو بات چیت شروع ہوگی اس کا سب سے پہلا نقطہ ہوگا نواز شریف کی. یہ تو صرف نواز شریف صاحب کا تھا. گیلانی صاحب کا بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس ٹائم گیلانی صاحب سے بھی میاں صاحب نے استعفا مانگا، عمران خان صاحب نے استعفا مانگا. گیلانی صاحب نے اس کا جواب سینٹ میں دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر مورل ٹرپیٹیوڈ ہو، یعنی کہ اخلاقی کوئی ایسا الزام میرے پر ہو یا میرے پر فائنینشل کرپشن کا الزام ہو تو میں گھر جانے کو تیار ہوں. اس کے علاوہ میں کس طرح جاؤں؟ گیلانی صاحب کی بھی بات سن لیں کہ ان کا جواب اس وقت کیا تھا جب ان سے استعفا مانگا جا رہا تھا. کہ اگر ہمت ہے برنگ اے ووٹ آف نو اگینسٹ میں، کہ آئے میرے خلاف عدم اعتماد کریں. میں انفارم کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس کو کہ آپ کے بغیر کوئی ڈسکوالیفائی مجھے کر ہی نہیں سکتا. آئی ہیو ٹو میک دس پارلیمنٹ سپریم. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ریسپانسبل ہیں کہ آپ بھی استعفا دیں گے. I am the chief executive. That means it is the responsibility of the prime minister, not the president. پھر آپ استعفا دے دیں گے؟ میں کیوں دوں گا؟ اگر مجھے 5 سیکنڈ کی سزا ملتی ہے تو پوری مسلم لیگ امیچور بچوں کی طرح، اسٹریٹ بوائز کی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وزیر اعظم نہیں مانتے. آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، دنیا مانتی ہے. زبیر صاحب، میاں صاحب کا استعفا مانگتے ہوئے جب میرے پاس ایک خبر ہے، یہ ہم نے بنی نہیں، ویسے آپ نے بیانات سارے سن لی. یہ تاریخ ہماری ہے ریزگنیشن کی. اس پہ الزام یہ ہے کہ میاں صاحب جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ٹھیک ہے، ہوتے چلتے رہنا چاہیے؟ دیکھیں کاشف، ناٹ ایز این اپوزیشن لیڈر، میں اگر آج عمران خان کے سامنے بیٹھوں تو میں یہ 2-3 چیزیں کہوں. میں یہ کہوں کہ جی دیکھیں، آپ ضرور کرٹیسائز کریں اپوزیشن کو. انہوں نے ووٹ بجٹ میں 119 ووٹ لیے ہیں، آپ ضرور ان کو کرٹیسائز کریں. آپ نے کرٹیسائز ہم نے کر لیا جب ہم نے حکومت لی تھی اس سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد کہ جی بڑی خراب اکانومی ہے. چاہے میں ایگری کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. اب 2 سال کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا جواز ہے حکومت میں رہنے کا. آپ کیا پرفارم کر رہے ہیں؟ کیا آپ جن کی آپ مثال کے طور پر سٹیل مل کی بات کرتے ہیں کہ اس کو بہت خراب چھوڑا تھا، تو آپ نے کیا اس میں کوئی 1 انچ کا کوئی امپروومنٹ کی ہے؟ اگر جب آپ کو حکومت ملی تھی تو 1.4 ٹریلین کی ڈیٹ تھا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پر، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آج انہیں ذکر کیا تھا، تو آج وہ ڈبل ہو گیا 2.8 ٹریلین. سو آپ کو اپنے جو ایکشنز ہیں اس کو جسٹیفائی کرنا ہے ٹو ریمین ان پاور فار دا نیکسٹ 3 ایئرز. کیا ہم نے وزیر اعظم سے یہ سنا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے چھوڑا تھا، آپ نے ایسے چھوڑا تھا، آپ نے سرکولر ڈیٹ یہاں چھوڑا تھا، اس کا تو ہر ایک کا ایک مقابلہ ہو سکتا ہے. جو اگست 2018 میں آپ کی تقریر تھی نا، وہ
جولائی 2020 میں اس سے بالکل مختلف ہونی چاہیے. آپ کے پیچھے ایک ریکارڈ ہونا چاہیے تھا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں آج کھڑے ہو کے کہ دیکھیں ہم نے BRT کو کمپلیٹ کر دیا, دیکھیں یہ گرین لائن فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹ کراچی میں شروع ہوا تھا, ہم نے اس کو بنا دیا, دیکھیں وہ پانی کا بڑا منصوبہ PMLN نے کراچی میں شروع کیا تھا, ہم نے وہ کمپلیٹ کر دیا, دیکھیں ہم نے مہنگائی کم کر دی, دیکھیں ہم نے ان امپلائمنٹ کم کر دی, ہم نے ملازمتیں زیادہ دینی شروع کر دی, غربت میں کمی کر دی, ہم نے گروتھ بڑھا دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی بنیاد اکانومی نہیں, ساری چیزوں میں, گورننس میں, گورننس اینڈ اکانومی, کسی چیز میں. ابھی یہ سیکٹریز کی تبدیلی ہے, IGs کی تبدیلی ہے, پنجاب میں اکھاڑ میں 4 چیف سیکٹری تو پنجاب میں 2 سال میں بدل, میرا 4 ہی بدلے نا چیف سیکٹریز پنجاب میں, میرا پچھلے 1.5-2 سال میں. ایوری فیو ڈیز صرف یہ کہہ کے اٹھ کے چلے جانا کہ جی ہمیں ایسا ملا تھا. آپ یہ بھی تو بتائیں کہ آپ نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے, آپ نے اس میں کیا امپروومنٹ کیا, اور آپ تو بالکل پاکستان کو بدلنے کے لیے آئے تھے. سو آئی تھنک دے ہیو ٹو جسٹیفائی دیئر ایگزسٹنس آن دی بیسس آف دی پرفارمنس. اگر وہ نہیں آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے. نفیسہ شاہ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں جسٹیفائی کریں پرفارمنس کے ذریعے, اپنی پرفارمنس کو جسٹیفائی کریں. وہ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں, کیا طریقہ ہوگا؟ یا وہ تو کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں, آج بھی عمران خان صاحب نے تقریر ہمیں اتنا خراب ملا, ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں, ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں, آگے بھی ریڈیکل سٹیپس لینے پڑیں گے. وہ طریقہ بتا دیں جس میں ساری پاکستانیوں کو پتا چلے کہ یہ ناکام حکومت کیسے. جی, آج جو اسمبلی فلور پر پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ PTI کا نظریہ, میں بہت سوچ رہی تھی کہ یہ نظریہ ہے کیا. نظریہ ان کا یہ ہے تھرو آؤٹ 2 سال, اور اسی وجہ سے یہ نہیں پرفارم کر پائے, اور یہ بہت سنجیدہ ہے, کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے کہ ان کا پورا فوکس یہ ہے کہ اپوزیشن کے یا ماضی کی 2 جماعتیں جو رہی ہیں ان کو کس طریقے سے گندا کریں, جو اداروں میں ان کی اپنی ناکامیاں ہیں یہ اوروں پر کیسے ڈالیں. اور اس کا آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ آج جتنا نقصان انہوں نے, ان کے بیانات نے, ان کی حکمت عملی نے, کہ جسٹ گندا کرو سب کو, اس نے ملک کو کتنا نقصان پہنچا ہے. آج پاکستان کی ہوا بازی کا, میڈم اگر میں معافی چاہتا ہوں, میں سے 2018 کے الیکشن کی زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی تقریریں, یا 2017 کی تقریریں کہ یہ نواز شریف کے بیٹے ہیں, یہ چور ہیں, یہ ناسور ہیں, یہ تو آپ پہلے, یہ کو آج تو نہیں ہو رہا, یہ تو شروع دن سے ہو رہا ہے. ایک پولیٹیکل ریٹرک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اچھا پولیٹیکل ریٹرک ٹھیک ہے, حکومت میں کوئی نہ کرے. آپ ایٹ لیسٹ کوئی فوکس دیں. انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے, اور جو پلان انہوں نے دیا, اس پہ انہوں نے یو ٹرن کیا. میں نے آپ کو صرف اگزامپل دے رہی تھی کہ منسٹر غلام سرور خان کے ایک بیان نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے, اور آج پاکستان کی ایویشن کا جنازہ نکلا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کس کو کہوں. اور یہ فالس سٹیٹمنٹ ہے ٹو سے کہ 262 پائلٹس اوپنلی اس نے, اور بہت خوش ہو کے کہ جی ہم نے بڑا کام کیا کہ ہم نے اسکینڈلائز کیا کہ 262 پائلٹس کے فیک لائسنس ہیں. they're not fake licenses. ان میں جو irregularities ہیں وہ بھی ان کی اپنی 150 کی جو لسٹ ہے وہ بھی غلط ہے. اس میں سے 30 جو ہیں وہ بیچارے فوت ہو چکے ہیں, کچھ ان میں سے ریٹائر ہو چکے ہیں, کچھ ان میں سے ان کے نام غلط ہے, کچھ ان کی فہرست غلط ہے. اب اس ایک مفروضے کی بنیاد پر آپ اپنی ناؤ کاشف پاکستان ایئر لائنز کا فلیگ جو ہے, ہمارا فلیگ کیریئر 6 مہینے تک یورپ نہیں جا پائے گا. لیکن عمران خان صاحب, امریکہ نہیں جا پائے گا, کینیڈا نہیں جا پائے گا, کیا کریں گے ہم لوگ؟ ذرا واپس آ جاؤ اس کے اوپر سے, یہ گورننس کے ایشوز ہیں. اور یہ چیز صرف یہاں پر نہیں ہے, یہ ہر جس ڈائریکشن میں آپ دیکھیں انہوں نے اپنے پاؤں پر, اپنے ملک کے پاؤں پر کلہاڑیاں ماری ہیں, اور ہر چیز کو سیاسی کلچر تباہ کیا. پارلیمنٹ ہمارا سیاسی کلچر تو ہمارا یہی ہے. پتہ نہیں, مجھے باقی گورننس ایشوز کے اوپر آپ لوگ بہت سی باتیں شاید ٹھیک کر رہے ہوں گے. اسپیکر صاحب, یہ ایسے اسپیکرز ہوتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا پارلیمنٹ کا وقار. 3 مہینے کمیٹی میٹنگز نہیں ہوئی ہیں ہماری. میم میری بات سن لیں ذرا, سیاسی کلچر میں نے نہیں دیکھا کہ 3 مہینے سے آپ کی کمیٹیز کے اوپر لاک ڈاؤن. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ, میں آپ کو صرف اگر سیاسی کلچر کی مثالیں میں دینا شروع کروں, 15 سال یہ ہمارا سیاسی کلچر یہی ہے.
برائے مہربانی لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ ہمارا سیاسی کلچر بڑا سلجھا ہوا ہے, ہم بڑی تمیز سے باتیں کرتے ہیں, ہم صدر ہوتے ہوئے مخالفوں کو لوہار کہتے ہیں, ہم وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے لوگوں کے پیٹ پھاڑتے ہیں اور گلیوں میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس 5 اچھی چیزیں ہوں گی, ہو سکتا ہے 5 غلط چیزیں کی ہوں. ہم نے 18ویں ترمیم دے دی, ہم نے PISP دیا. آج اگر یہ بوسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو پیسے بانٹے, PISP کے تھرو بانٹے ہیں انہوں نے. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں کریڈٹ تو آپ کا 2 کریڈٹ ہر حکومت کا ہوگا, میں صرف سیاسی کلچر کی بات کر رہا ہوں. ہم پتہ نہیں, مجھے لگتا ایسا ہے کہ ہم رہتے پاکستان میں ہیں, بیان ہم پاکستان میں دیتے ہیں, سیاست ہم پاکستان میں دیتے ہیں. مثالیں لگتا ہے مجھے کہ ہم برطانیہ اور امریکہ کی دیر ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان کا سیاسی کلچر برطانیہ کی طرح کا. نہیں جی, ہمارا پاکستانی سیاسی کلچر ہے. میں آپ کو صرف قادر پٹیل کی ایک تقریر سنا دوں 2 مہینے پہلے کی. میم آپ کو بھی شرم آئے گی, مجھے بھی شرم آئے گی, اور ٹی وی چینل پہ چلا بھی شرم آئے گی تقریروں کو. اس لیے ہم یہ سیاسی کلچر کے اوپر نہ چلیں تو زیادہ بہتر ہے. ہمارا کلچر یہی ہے, گورننس تک رہے. مجھے ایک بات بتائیں جناب, آپ یہ مائنس عمران خان کی باتیں کرنے والوں سن لو, چلائیں ذرا اس کو. علی محمد خان صاحب, عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہو جائے گی. یہ کس کو پیغام بھیج رہے ہیں بڑے بھیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں, خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہے جو میاں صاحب کو کہتے تھے میاں صاحب کوئی گال نہیں, پاناما لوگ بھول جائیں گے, وہ پاناما بھولے نہیں. میاں صاحب کو انہوں نے جیل بھی پہنچا دیا, اب لندن پہنچا دیا انہوں نے. بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں, جب عمران خان مائنس جمہوریت کی بات ہوتی ہے, تو عمران خان جو ہے وہ ایک جمہوری الیکٹڈ وزیر اعظم ہے نا, عوام نے ان کو منتخب کیا ہے, اس پارلیمنٹ نے وزیر اعظم آتے ہیں, وزیر اعظم جاتے ہیں. یہ بتائیں, سنیں, گیلانی صاحب پیپلز پارٹی لاسٹ, یوسف رضا گیلانی, آپ یہ بتائیں, محمد زبیر پارٹی لاسٹ, آپ یہ میاں محمد نواز شریف انہوں نے اپنے وزیر اعظم چینج کیے, نئے وزیر اعظم آئے, جمہوریت چلتی رہے. یہ کیا ہوگا کہ یہ جائیں گے تو ابھی آپ نے اختلاف کیا کہ چیئرمین وہ سینٹ کے الیکشن کی مثال نہ دیں, آپ یہ بھی اپنا مثال دیں نا. ایک جو ہے سپریم کورٹ سے سزا یافتہ سے خط لکھنے کے اوپر, نواز شریف کو پاناما کیس کے اوپر سزا ہوئی, اپنی سیلری نہ ڈکلیئر کرنے کے اوپر سزا ہوئی. عمران خان کے اوپر تو ایسا کوئی نہ الزام ہے نہ کوئی ایسا مقدمہ ہے. عمران خان کے اوپر جو بات یہ پرفارمنس کی یہ بات کرتے ہیں, ہماری پرفارمنس بھی سامنے رکھ لیں, اپنی پرفارمنس بھی سامنے رکھ لیں. آج آپ دیکھیں کہ آج FBR کا کلوز ہوا ہے ایئر, 4000 ارب روپیہ جو ہے وہ FBR نے اکٹھا کیا کووڈ کے حالات کے باوجود. 1000 ارب روپیہ ایک منٹ مجھے ایکسپلین کر لیں نا. ہمارے دور میں 17% جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے, 3% ہم ایکسپورٹس میں اضافہ کر رہے تھے. ہم تو معیشت کے اوپر اٹھا رہے تھے. یہ تو کرونا سے جو حالات آئے ہیں اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا سامنا ہے. لیکن یہ ہمیں بتا دینا کہ کون سا ایک ایسا ادارہ جو یہ ٹھیک کر کے گئے تھے اس کو ہم نے تباہ کر دیا. آج PIA کی یہ بات ہو رہی تھی, سن لینا ذرا PIA. بریک کے بعد آپ جواب دیجیے گا, میں آؤں گا اس کے اوپر بریک کے بعد. میں بریک سے پہلے زبیر صاحب کا اس پہ ویو لے لوں. زبیر صاحب, پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے میاں صاحب کی آپ کی حکومت نئی آئی, عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, میں ہی فیصلہ کر رہا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے, میں ہی کہہ رہا ہوں کہ سزا کیا ہونی چاہیے کہ میاں صاحب استعفیٰ دیں, گھر جائیں, اور میں بھی سزا بھی میں ہی سناؤں گا. جج جوری, مجھے یاد ہے میں نے ان سے کہا, میں کہا سر آپ جج جوری اور ایگزیکیوشنر آج خود ہی بن گئے ہیں, آپ ہی الزام لگاتے ہیں, آپ ہی اس کا فیصلہ سناتے ہیں اور آپ اس کی سزا دے دیتے ہیں. پرفارمنس کا فیصلہ کس طرح کریں؟ دیکھیں there has to be a bar. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ کوئی بار ہونا چاہیے جس کی بنیاد, یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب, کیونکہ خواجہ آصف صاحب, میاں صاحب, شہباز صاحب اور بلاول صاحب اور قائرہ صاحب یہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو گھر. دیکھیں کوئی طریقہ کار بنانے پڑیں گے اس ملک میں, یا کب تک ہم اس طرح کریں گے کہ ایک کو اٹھا کے باہر پھینک. جی نہیں, بڑا سمپل ہے. ایک تو پولیٹیکل سائیڈ ہوتی ہے اور اس کو ظاہر ہے سپن کیا جاتا ہے, اور ایک ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں ریکگنائز ہیں 50 60 70 سال سے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز. اگر ہم ارجنٹینا کو یا جاپان کو یا جرمنی کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں یا ورلڈ بینک دیکھتا ہے تو وہ انہی میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے دیکھتا ہے کہ ایک حکومت کے پچھلے سال کے مقابلے میں کہاں ہیں اور پچھلے ادوار کے مقابلے میں کہاں ہیں. تو آپ 95% میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں نوز ڈائیو ہوئے ہیں. نوز ڈائیو 5.8 سے 1.9 از اے نوز ڈائیو. اس کا کوئی لاجک نہیں بنتی ہے. یہ جو ٹیکس کا انہوں نے ذکر کیا, ٹیکس ریونیو 4000, ہم 3900 پر چھوڑ کے گئے تھے. پہلے 2 سال ہیں یہ 22 سال کے بعد کہ ٹیکس ریونیو نہیں بڑھا, اور یہ کہہ رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے. جب مارچ تک کووڈ نہیں آیا تھا تو
تو آپ سر یہ کہہ رہے ہیں میری بات سنیں سر میری بات 20% کہاں سے ہو جاتی ہے؟ باس میری بات تو سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ تو اب نمبرز میں آ جائیں گے نا آپ اپنے نمبرز بتائیں گے وہ اپنے کہیں گے جی ہم نے ایسے ہی ہوتا ہے نا اور کیسے ایویلویشن ہوتا ہے اچھا پاکستانی سے جا کے پوچھ لیں نا اپنے کیمرہ مین سے پوچھ لیں اب یہ اس کی زندگی آج زیادہ اچھی ہے یا 2 سال پہلے زیادہ اچھی تھی ٹھیک ایک پاکستانی سے ایک کام کرتے ہیں بریک کے بعد سر کیا پھر اس کا میں دیکھیں میری بات سنیں میرا ایک مشکل سمجھے میرا مشکل یہ ہے کہ میں پچھلے 10-15 سال سے جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں ہر حکومت میں نے یہی باتیں سنی ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں ان کے خلاف کل یہ کر رہے تھے آپ کے خلاف کل 5 سال پچھلے آپ نے جیسے نکالے ہم تو یہ نہیں کرتے تھے ہم تو اپنی پرفارمنس بتاتے تھے سر ہم یہ بتاتے تھے ہم نے یہ آج کر دیا یہ تیر مار دیا یہ بتاتے ہیں ہر روز کہ جو فیل ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں ٹھیک ایک بریک کے بعد چلے اس کے اوپر صرف یہ جسٹیفائی کہ فیلئر کیوں ہے آج پرائم منسٹر نے کیا بات کی ہے کہ فیلئر جو ہے وہ اس لیے ہوا ہے مہنگائی اس لیے زیادہ ہو گئی ہے ادارے اس لیے خراب ہوئے ہیں فلانی چیز اس لیے خراب ہے گروتھ اس لیے خراب ہو گئی امپلائمنٹ اس لیے نہیں مل رہی ہے گھر ہم بنا نہیں سکے 50 لاکھ بھائی ہم بتاتے تھے کہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے ہم یہ بتاتے تھے کہ سٹاک مارکیٹ اتنی اوپر چلی گئی ہم بتاتے تھے کہ گروتھ اور بڑھ گئی ہم بتاتے تھے ٹیکس ریونیو بڑھ گئے ہم بتاتے تھے مہنگائی کم کر دی ہے یہ ہوتا ہے آپ کیا بتاتے ہیں آکے یہ تو ایک بریک کے بعد اگر اجازت دے بریک کے بعد بنا سکیں یہ بی آر ٹی آپ کے متھے کا کلنک بن کے رہ گئی ویسے بی آر ٹی بھی مکمل ہو گئی بی آر ٹی کا جواب کوئی نہیں تھا ایک بریک لیتے ناظرین بریک کے بعد آپ ساتھ ویلکم بیک ناظرین نفیسہ شاہ صاحبہ اگین کمنگ بیک ٹو جو ہمارا سیاسی ناٹ دا پولیٹیکل کلچر آف کریٹیسزم میں صرف یہ کہ ہمارا ایک سیاسی کلچر بن گیا کہ ہر حکومت کو گھر جانا چاہیے اس کا کوئی فارمولا نہیں طے ہونا چاہیے کہ کس بنیاد پہ گھر جانا چاہیے بیکاز آپ کو میں ایک چیز سنا دیتا ہوں یہ آپ کا وزیر اعظم ہے میاں صاحب ہیں اور عمران خان صاحب جب حکومت میں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میرے سے سوال پوچھے 5 سال کے بعد سنیے گا یہ تمام وزراء اعظم کو کہ تینوں کیا بات کر رہے ہیں ہمیں آپ لوگوں نے منتخب کیا ہے 5 سال کے لیے حساب آپ مانگ رہے ہیں 1.5 سال کے بعد جب 5 سال مکمل ہو جائیں اگر کوئی کام آپ کا رہ گیا تو ہم الیکشن لڑنے نہیں آئیں گے بے شک آپ لانگ مارچ بھی کر لیں آپ جو بھی مارچ آپ چاہتے ہیں وہ کریں لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اور پھر 1 سال کے بعد 1 سال یعنی یہ باتیں 3-4 سالوں کے بعد ہوتی ہیں ٹینیور کے کسی آخری وقت میں ہوتی ہیں جب ان کو کوئی سیاسی فائدہ بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ جی اگلے سال الیکشنز ہیں چلیں بھی اس کے اوپر تھوڑا سا اور زور لگائیں اپنی سیاسی طاقت کو بڑھائیں آپ 1 سال کے بعد آپ کن باتوں پہ آ گئے ہیں When you start making these massive changes and reforms, it takes time. The time to judge a government is after 5 years. They should judge me, inshallah, when my 5 years are complete. Then they should ask me, when I am responsible for my economy, am I going to rely on loans or not? جی نفیسہ شاہ صاحب دیکھیں ان کو اگر ہم جج کر رہے ہیں تو ان کے اپنے جو انہوں نے بارز سیٹ کیے ہیں جو اپنے سٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کیے جو انہوں نے قوم سے جو وعدے کیے جن کمٹمنٹس پر وہ آئے ان کے اگینسٹ کر رہے ہیں انہوں نے 3 مہینے کا ایک پروگرام دیا جس میں انہوں نے بہت ہی کانفیڈنس سے اتنا کانفیڈنس میں نے نہیں دیکھا جتنے کانفیڈنس سے انہوں نے کہا کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے اور ہم 50 لاکھ گھر دیں گے اس کا کیا ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم خودکشی کر لیں گے ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے اس کا کیا ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمنسٹی سکیمز مر جائیں گے نہیں دیں گے ہم ان سے پیسے وصول کریں گے کاشف 6 ایمنسٹی سکیمز دودھ والوں کے لیے ایمنسٹی سکیم علیمہ باجی کے لیے ایمنسٹی سکیم ATMs کے لیے ایمنسٹی سکیم اپنے جو چندے دینے والے ہیں ایمنسٹی سکیمز تو جو انہوں نے بارز سیٹ کیے ہیں اور ناٹ جسٹ دیٹ جو انہوں نے پاکستان کو ایک ڈسٹرکٹیو پاتھ پر لے گئے ہیں جو انہوں نے ایک نئی روایت قائم کی ہے کہ اپنا اس وقت 2 سال ہو گئے ہیں لیکن اپنی پرفارمنس پر بات کرنے کے لیے بھی اوروں کو خراب کر رہے ہیں اور یہ جو ایک انہوں نے وکٹمائزیشن کیمپین شروع کی ہوئی ہے اس سے تو اور بھی جو ایک ماحول اچھا بن سکتا تھا جیسے پیپلز پارٹی کو آپ یہ بلیم نہیں دے سکتے کہ ہم نے کوئی وکٹمائزیشن کی ہو اور ہم نے although we were a People's Party coalition government we work like a national unity اگر نفیسہ بی اگر وکٹمائزیشن نہ ہوتی ہم نے عمران خان صاحب نے کیا بات کہی ہے کشیدہ ہونے نہیں دیے تھے ہمیں کورٹ نے نکالا ہے نہیں لیکن میں آپ سے یہ تو پوچھ رہا ہوں
کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن اگر نہ ہوتی تو حالات کشیدہ نہ ہوتے، اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر میں 7 لوگوں کو NRO دے دوں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. پھر کیا یہ بات درست ہے کہ اگر کیسز نہ چلیں تو سب بہتر ہو سکتے ہیں حالات سیاسی؟ نہیں، یہ اس کو اپنی پرفارمنس چھپانے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا اپنی پرفارمنس جو ہے یہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آج مجھے بتائیں علی زیدی کو یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی جب اتنے خوش اسلوبے سے ایک بجٹ پاس ہوا؟ ٹھیک ہے، لیکن اس میں پرابلم کیا ہے جو علی زیدی نے کہا؟ مجھے تو آج آنیسٹلی I want to know کہ اگر JITs ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ موقع اور ٹائم نہیں دیا. دوسرا یہ ساری غلط بیانی تھی. تیسرا جس بنیاد پر انہوں نے کیا تھا وہ اٹ ہیز ناٹ گون تھرو دا اسکروٹنی آف لا. اور جس بندے کی وہ عزیر کی بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کا تو سپورٹر رہا ہے. بگیسٹ سپورٹر آف پی ٹی آئی از عزیر بلوچ. اور جو 2013 پہ یہ ریکارڈ پہ ہے تو یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ زبیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک، دونوں کا جواب دیجیے گا کیونکہ زبیر صاحب سے پوچھنا ہے. میرا خیال ہے زبیر صاحب بریک سے پہلے بھی بول چکے ہیں نا. آپ اس وقت سے بیٹھے یار، ان کی آواز فکس کریں جناب. وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس کا جواب کہ کیا معیشت کی پرفارمنس کی بنیاد پر ہی تو بحث ہوتی ہے. ہر ڈیموکریسی یا ہر جمہوریت میں بحث ہوتی ہے پرفارمنس کی بنیاد پہ. بات وہ غلط تو نہیں کرے، آپ کی پرفارمنس اس بات کا فیصلہ کرے گی. وہ 5 سال والی میرا خیر ویو اس پہ کچھ اور ہے کہ لوگوں کو ٹائم پورا کرنا چاہیے حکومتوں کو، لیکن پھر بھی آپ کو پرفارمنس کی بنیاد محمد زبیر کی پرفارمنس کے سوالوں کا جواب پرفارمنس ہی دیں گے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک متھ بنا لی ہے انہوں نے پکڑ کے، یہ ایک امبریلا انہوں نے لی ہے پرفارمنس کی یا اکانومی کی. جو اصل بات یہ ہے جس کو انہوں نے آج اصطلاح دے دی ہے وکٹمائزیشن کی. اب وہ وکٹمائزیشن نہیں ہے، وہ احتساب کا معاملہ ہے. کوئی جعلی اکاؤنٹس میرے نہیں ہیں، کوئی پاپڑ والے کے اکاؤنٹس میرے نہیں ہیں. یہ جو چینی کا یہ اومنی گروپ میرا نہیں ہے. 2000 سن لیں نا، 2008 میں اومنی گروپ کی 1 شوگر مل تھی. آج کاشف صاحب 11 شوگر مل ہیں اومنی گروپ کی. توشہ خانہ کیس کے اندر انصاری گروپ نے وہ BMWs کی پیسے ادا دیے جو کیس آصف علی زرداری پہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، جو آج علی زیدی کہہ رہا تھا. اپنے بندوں بھی بتائیں نا، محترمہ سن لیں. جو آج بات کر رہے تھے، جو آج علی زیدی بات کر رہے تھے، وہ JITs کا ریفرنس بتا رہے تھے. علی زیدی کو خیالی باتیں تو نہیں کر رہے تھے. عزیر بلوچ کے اوپر آپ نے 100 پروگرام کیے ہوئے ہیں آپ کے علم میں. عزیر بلوچ کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں تھے، فریال تالپور کے نہیں تھے، قادر پٹیل کے نہیں تھے. میں نہیں جاتا اس کے اندر کیونکہ وہ بات ہو گئی پارلیمنٹ میں. آپ ذرا آ جائیں نا. سن لیں محترمہ، سن لیں چلیں. نہیں اوہو، کبھی تو وہ آپ کے ہیرو ہوتے تھے. وزیر داخلہ آپ نے انہیں بنایا ہوا تھا، ان کے خلاف لانچ کیا تھا آپ نے ان کو. کیا باتیں کرتے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کی اور ذوالفقار مرزا صاحب کی دوستی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج آپ ان کو ادھر کاؤنٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو لے لیں ٹی وی پہ، وہ تو پھر آپ کو بولنے بھی نہیں دیں گے آگے جو باتیں ان کے پاس ہیں. بات یہ ہے آپ ہمیں بار بار سن لیں نا، بات ہمیں آپ پرفارمنس کی کرتی ہیں. ہماری پرفارمنس بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. ہم نے 2 سال کے اندر، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک ملک کو کریڈٹ کارڈ گروتھ دے کے گئے تھے. کاشف صاحب میرے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ کا کیمرہ مین قرض لے، گاڑی بھی لے لے، گھر میں AC بھی لگوا لے، برانڈڈ کپڑے بھی لے کے پھرے اور اس کی انکم نہ بڑھے یہ کہ میری گروتھ ہو گئی ہے. یہ ظلم کر کے گئے اس ملک کے ساتھ. نہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر اضافہ ہوا. اگر اضافہ ہوا ایکسپورٹ کے اندر ان کی، میں آج استعفیٰ دے کے جاؤں گا آپ کے شو کے اندر. پوچھیں محمد زبیر صاحب سے. جناب زبیر صاحب. جی میں بتا دیتا ہوں. ایک تو میں صرف پہلے FDI کا ذکر کر دوں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. یہ سر ایکسپورٹس کا بتائیں نا. میرا سوال سادہ بڑا ہے زبیر صاحب، سپن نہ کریں آپ ہمیشہ کی طرح. بہت اچھے بولتے ہیں، ہمیں آپ کا احترام ہے، لیکن ایکسپورٹ کا بتائیں آپ. ایکسپورٹ بڑی آپ کے دور میں یا کم ہوئی؟ ایکسپورٹ سر جلدی بتائیں بڑی تھی ایکسپورٹ میں، ان سے استعفیٰ تو لوں فوراً. ایک بندہ کم ہو جائے گا، ووٹ آف نو کانفیڈنس. ویسے بھی آپ ایک بندے کا ترلا منتا کر رہے ہیں، میں ریڈی ہوں آپ ایکسپورٹ کا بولنے دینا. لیکن آپ کی نفیسہ بی بی کیا بات کر رہی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں کیا بات کر. آج یہ پیار محبت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دیکھ کے میں تو حیران. پیپلز پارٹی کے ساؤنڈ ٹائم نہیں ملتا. زبیر صاحب جواب دے دیں، لیکن ایک چیز ایڈ کر دوں. نفیسہ شاہ صاحبہ، مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں، مسلم لیگ نون کے ملٹیپل لیڈرز یہ کہہ چکے ہیں آپ تو ایک لوٹی پھوٹی اکانومی حوالے کر کے گئے مسلم لیگ نون کے. کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا؟ نہیں تو میں کی بات کر رہی ہوں. $23 بلین نہیں تھے. اچھا ایکسپورٹ ان کی سی. جی زبیر صاحب. ایکسپورٹ $23 بلین پوچھ رہا ہوں کاشف.
آئی تھنک یہ جو ڈبیٹ ہے نا، ایک تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے جواب دینے میں، لیکن یہ ڈبیٹ کوئی بھی حکومت جب ہوتی ہے نا تو وہ جواب دہ ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں 2008 اور 2010 اور 2013، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن عوام سننا ایکسپورٹس کا بالکل صحیح کہا ہے. 4 سال ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی تھی، 5th ایئر میں ہماری ایکسپورٹ 13% بڑھی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ 40%. بھائی آپ اپنی پرفارمنس ہمارے مقابلے میں ہوتا ہے. ہم نے جو چھوڑا لاسٹ ایئر 13% گروتھ پر چھوڑا، آپ آئے آپ نے 35% ڈی ویلیویشن کیا اور وہی کا وہیں پھنسا رہا. ابھی میں کاشف صرف آدھا منٹ لوں گا. ایک حکومت ابھی آپ پچھلے 4-5 مہینے میں دیکھ لیں، ٹماٹر کرائسس، گندم کرائسس، چینی کرائسس، آج پیٹرول کرائسس. کبھی آپ نے کوئی دنیا کا ملک دیکھا ہے کہ ایک ہی مہینے میں پیٹرول کے 2 دفعہ کرائسس ہوں؟ ایک دفعہ پرائس گرنے پر، ایک دفعہ پرائس بڑھنے پر. کیا بات کرتے پھر اس کے بعد پی آئی اے کا کریش اور الزام. یہ جو ان کا مسئلہ ہے نا، ان کا مسئلہ میں آپ کو پیٹرول کا کرائسس، نہیں وہ لندن سے واپس آئے تھے. یہ سن لیں، پیٹرول کے کرائسس آپ کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ کنٹینر پھٹ گیا، جو کرائسس ہوتا ہے کنٹینر نہیں پھٹا تھا بھائی، مجھے معلوم ہے کیونکہ میں اسی 2 بار چینی کا کرائسس آیا. 2017 میں نہیں آیا چینی کا کرائسس. جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میاں صاحب اس لیے آئے تھے، مجھے لگتا ہے اگر نان مسٹیکن زبیر صاحب کریکٹ کر دیجیے گا، کہ وہ ایک کنٹینر تھا آئل کا جس میں 200 سے زیادہ لوگ مر گئے تھے، وہ پھٹ گیا تھا، اس کی وجہ سے واپس آئے تھے. پیٹرول کرائسس آیا ضرور تھا، لیکن اس وقت پاکستان میں تھے. مجھے یاد ہے کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہوئی. ایک تو پلیز انڈرسٹینڈ، ہم بات کر رہے ہیں دا فریکوینسی آف دا کرائسس اینڈ دا وے دوز آر ریزالوڈ. ان کے ہاں کرائسس ہوتا ہے، پی آئی اے کا پلین کریش ہوا، ان کے وزیر آتے ہیں چیسٹ تھمپنگ کرتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی اچیومنٹ ماری ہے. چینی کا کرائسس ہوتا ہے، چیسٹ تھمپنگ کرتے ہیں. کبھی دنیا میں کسی کو دیکھا ہے کہ بھائی شرمندگی سے آپ نیچے؟ بھائی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس لیے شور مچا رہے تھے چینی کے لیے کہ 85 روپے پہنچ گئی تھی. آج وہ دکان میں جاتا ہے تو 90 روپے کا ملتا ہے، اور آپ چیسٹ تھمپ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا بڑھ کے مار دی ہیں. آپ کا مسئلہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ، ٹماٹر 350 روپے، گندم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تھی، پیٹرول کا کرائسس. اور پیٹرول بائی دا وے اٹس ناٹ جسٹ کرائسس، ہر چیز میں پیسے بناتے ہیں. پیٹرول میں پیسے بنائے یا نہیں بنائے؟ ارشد شریف کا پروگرام دیکھ لیں آپ کل کا اٹھا کے، جس میں بھی موجود تھا، اور ابھی بھی آپ میرے سے لے لیں سارے. کیا کیا کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے؟ کیوں روکا تھا امپورٹس کو پیٹرول کی؟ جبکہ بتایا گیا اوگرا نے کہ 15 دن کے صرف ذخائر ہیں. آپ نے روکا، کیوں روکا؟ مال بنانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ نے پرائس بڑھا دی. پرائس سن لیں، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب فروخت سن لیں، اپنا حساب کتاب سن لیں. سامنے آ جائیں گے. ہم نے ہمارے زمانے میں وزراء کی ویڈیوز آتی ہیں 15 روپے لیتے ہوئے کہ آپ تو ان کے زمانے میں ٹیکس ہے 45 روپے، ان کے خلاف کبھی کاروائی نہیں کی. بھائی سن لیں، بریک کے بعد سر، بریک کے بعد رک جائیں. اور ویسے میرا ایک برادرانہ ویسی بات ہے، وہ دیکھیں جب آپ الزام لگاتے ہیں ہم اس طرف کہہ دیتے ہیں جناب آپ جواب دیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں جی آپ کی ایکسپورٹ کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں کہ آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے یا اس میں بحث کس طرف لے کر جانی چاہیے، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن چلے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کہ دیکھیں کرائسس آیا ہی کیوں، ان کا یہ آرگومنٹ ہے آپ سے جس کو وہ نالائکی کہتے ہیں کہ کیوں یہ کرائسس آ رہے ہیں. کیوں آپ کو نہیں پتا کہ پیٹرول کے اوپر پابندی لگنی چاہیے یا اس کی امپورٹ پہ یا نہیں؟ کیوں آپ کو نہیں پتا کہ اگر ہم ایک دم قیمتیں بڑھائیں گے تو اسے کون منافع لے گا اور کون نہیں لے گا؟ وائی ڈز دس ہیپن؟ یہ نالائکی ہے. دیکھیں آپ رپورٹ بنا دیں گے، اس میں 2-4 بندے ٹنگ بھی دیں گے، لیکن وائی ڈز دس ہیپن؟ بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کرائسس اپون کرائسس اپون کرائسس، اور وہ سارے کے سارے گورننس کرائسس ہیں جو آپ دیکھیں کاشف، بات یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے مافیا نے چھوٹے مافیا کو پروان چڑھایا. جہاں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، جہاں پر ریفارمز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر مافیا سامنے آ جاتے ہیں. پہلے مافیا سامنے آتا ہے یا پہلے کرائسس کھڑا ہوتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو چینی والا معاملہ ہے، کیا چینی کا جو معاملہ چل رہا تھا، جو ریٹ ڈٹرمینیشن ہے یا جو سبسڈیز ہیں، شاید خاقان عباسی نے 20 ارب کی سبسڈی ایک رات کے اندر دی. 26.5 ارب روپیہ انہوں نے دیا. ہم نے تو دیا کتنا ہے؟ ہمارے اوپر تو 2-2.5 ارب روپے کی سبسڈی کی یہ بات کرتے ہیں. بات کرائسس کی بات کریں نا، ایک تو سبسڈی ایک ایشو ہے. کرائسس کی بات کریں کہ آیا کیوں؟ میرا ایک منٹ پورا نہیں ہوا نا، سن لیں. کرائسس آیا کیوں؟ وجہ کیا کرائسس آنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ جو ریگولیٹر سے کمپٹیشن آف کمیشن آف پاکستان تھا وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا. شوگر کین کمیشن اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا. یہ لوگ زبیر صاحب سے کہتے ہیں، ہم تو حقائق سامنے لے کر آ رہے ہیں. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو سٹے دیا ہوا ان کے خلاف کہ آپ کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ جورسڈکشن کا مسئلہ بن گیا کہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد سی سی پی دوسرے صوبے کام کر سکتے ہیں. زبیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مافیاز بیٹھے ہوئے.
کاشف دیکھیں بڑا سمپل سی بات ہے، اگر آپ پرابلم سالونگ کی طرف نہیں جائیں گے، اگر آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کریں گے، یہ پیٹرول کے مارچ 20 سے لے کے اور اب تک کا جو فیصلہ سازی ہے اس میں اگر یہ کہتے ہیں کہ مافیاز انوالوڈ ہیں تو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ان کی اپنی ہے، ان کے اپنے آدمی چیئر کرتے ہیں، پیٹرولیم منسٹر ان کے اپنے لگائے کل جو ارشد نے کاغذ دکھائے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا نقصان آپ کے ایکسچیکر کو یعنی عام آدمی کو ہوگا، ان کو پتہ کیوں نہیں تھا پہلے؟ بالکل، اور اس کا آپ دیکھیں نا، اب پی ایس او کو جو نقصان ہوا ہے 15 ارب روپے کا، وہ آپ کی فیصلہ سازی کی وجہ سے، اور اگر آپ کی بات بیوروکریسی نہیں مانتی مثال کے طور پر، یا آپ کی بات اوگرا ریگولیٹر نہیں مانتا، وہ بھی آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پاکستانی عوام پھر حق بجانب ہے یہ پوچھنے میں کہ پھر ہم آپ کو کیوں موقع دیں آگے 3 سال۔ مجھے پروگرام اگر کلوز آپ کرنا یہ بہت کہہ رہے شکریہ ہیں زبیر کہ صاحب، ہم بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔